बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले इस खबर ने पूरी दुनिया में एक इज़्तिराब और परेशानी की लहर दौड़ा दी कि इसराइल 7 घंटों के अंदर अंदर ईरान पर हमला करने वाला है। अब ये इत्तला आई है कि ईरान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अचानक और किसी इत्तला के बगैर, किसी किस्म की भी इशारा दही के बगैर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और इसकी तारीख़ का अभी कोई सामने नहीं आ सका कि किस तारीख़ को ये हमला होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इम्मिनेंट है। और सऊदी अरब ने ये ख़बर भी अब ब्रेक हुई है कि पिछले महीने ईरान को ये इत्तला दे दी थी, और ये इत्तला देने के लिए उसने अपना वज़ीर दिफ़ा ईरान भेजा कि इसराइल हमला कर सकता है, बल्कि करेगा अगर आपने अमेरिका से मुज़ाकरात को ज़ाया होने दिया और मुज़ाकरात में किसी नतीजे तक ना पहुँचे। तो इन मुज़ाकरात की कैफियत क्या है? और फिर दूसरी ख़बर इसमें यह है कि इस मरतबा ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने मिज़ाइल इसराइल पर लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, और कहा यह गया है कि ये कई हज़ार मिज़ाइल हैं जो इसराइल पर चलाए जाएंगे, और हर रोज़ के हिसाब से ये मिज़ाइल बारी कम से कम 1 महीना तक जारी रहेगी। अगर ये ख़बरें सही हैं और ईरानी मिज़ाइल निशाने पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा इसराइल को भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि माजी की जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने ड्रोन तैयारे भेजे थे हज़ारों की तादाद में, या 1000 से 1000 के करीब आसपास। तो वो तो बेकार साबित हुए, क्योंकि उनमें से अक्सरियत को उर्दन ने गिरा दिया। और उर्दन ज़ाहिर है आपके इल्म है कि वो है तो एक मुल्क, लेकिन अमलन वो इसराइल का एक सूबा है और इसराइल का बाज गुजार है, उसकी वफ़ादारी इसराइल के साथ है। उसने कम से कम निसफ़ से ज़्यादा ईरानी ड्रोन तैयारे गिरा दिए, और बाकी निसफ़ जो थे वो इसराइल की हदूद में पहुंच गए, उनको सरहद पर गिरा दिया गया या सरहद के अंदर कुछ गिरा दिया गया। वो हमला ईरान का नाकाम रहा, और इस मरतबा ईरान ने बड़े मिज़ाइल चलाने का फ़ैसला किया, जिनकी तफसीलात भी मौजूद है कि कौन कौन से मिज़ाइल और उनकी कितनी कितनी रेंज है जो वो इसराइल पर चलाएगा। सऊदी अरब ने ख़बरदार किया है और ये कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच जाए, लेकिन मुआहदे पर पहुंचने में मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि अमेरिका का मुतालबा है कि यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर, इसकी एनरिचमेंट जो है, जो एटम बम बनाने के लिए लाजमी है, मुकम्मल तौर पर रोक दी जाए। ईरान का कहना है कि हमने एटमी हथियार बनाने का फ़ैसला नहीं किया है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम की अफजूदगी किसी हद तक रोकी जा सकती है, और उसके लिए हमने एक रेड लाइन मुकर्रर की हुई है कि इससे कम अफजूदगी हम तैयार नहीं होंगे, और इसके रेड लाइन के आगे की जो अफजूदगी है वो हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन अमेरिका का मुतालबा ये है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान को कुछ मराहत की पेशकश भी की है, जिसकी वजह से ईरान इसराइल मज़ीद नाराज़ है, कि क्योंकि वो तो चाहता है कि ईरान को कोई रियायत ना मिले, कोई भी रियायत ना मिले। लेकिन ट्रंप जो है वो जंग नहीं चाहता, लग ऐसे रहा है कि वो इस मरतबा उसकी पॉलिसी ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया की जंग में वो खुलकर मैदान में आया और उसने कहा कि जंग रोको, और इंडिया को कन्विंस किया कि वो जंग रोके। वैसे इंडिया ख़ुद भी जंग बंदी चाहता था, और उसने अमेरिका से दरख्वास्त भी की थी, क्योंकि उससे मार पड़ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ ये एक पैरेलल हकीकत है कि अमेरिका भी जंग का मुखालिफ था, और उसने आइंदा के लिए भी जंग से बाज रहने का इंतबा किया है। तो ईरान के बारे में भी ट्रंप की कोशिश ये है कि मुआहदे के ज़रिए मामला तय हो जाए और इसराइल को जंग का मौका ना मिले। और ये ख़बर भी आपने पिछले दिनों पढ़ी होगी कि इस अमेरिका ने इसराइल को एलानिया नहीं, लेकिन सिफारती ज़राए से ख़बरदार किया था कि वो ईरान पर इस हमले से बाज रहे। लेकिन यहाँ मामला ये है कि अगर इसराइल अमेरिका का हुक्म नहीं मानता और हमला कर देता है, तो अमेरिका उसका क्या बिगाड़ सकता है? ज़ाहिर है कि अमेरिका की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ कोई तदबीरी इक़दाम दायरा इम्कान से खारिज है, क्योंकि मामला सिर्फ ट्रंप का नहीं है। अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है वो इसराइल का प्रोटेक्टर है, इसराइल का
وہ دفاع کرتا ہے اور اسرائیل پر وہ پابندی کیسے لگنے دے سکتا ہے. لیکن ٹرمپ نے ایک مرتبہ بیان تو یہ دے دیا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اگر اسرائیل نے غزہ پر ہماری بات نہیں مانی، ویسے غزہ والی بات تو منافقت ہے، خیر ٹرمپ نے یہ کہا کہ پھر اسرائیل ہماری دوستی سے، میری دوستی سے محروم ہو جائے گا. امریکہ کی دوستی سے تو محروم ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب ایران نے سعودی عرب کی جو نصیحت تھی وہ نہیں مانی اور کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس سے نیچے انویسٹمنٹ کا لیول نہیں لے جا سکتے. گویا کہ اسرائیل کو ایک بہانہ مل گیا کہ وہ حملہ کر دے، اور اس نے یہ جو پالیسی بنائی ہے کہ بغیر کسی انتباہ کے، بغیر کسی اطلاع کے اچانک حملہ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ امریکی مداخلت نہیں چاہتا. کیونکہ اگر اسرائیل الٹیمیٹم دیتا ہے کہ اگلے 4 دنوں میں یا 3 دنوں میں ہم ایران پر حملہ کرنے والے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ٹرمپ کوئی نہ کوئی ایلچی بھیجے گا یا خود نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کرے گا اور اسے روکنے کی کوشش کرے گا. اس دوران یہ بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ یقینی طور پر نہیں لیکن امکان بڑھ رہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت ختم ہی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اتحادی ایک دم سے پھر ناراض ہو گئے ہیں اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت ٹوٹ سکتی ہے. تو نیتن یاہو کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے بالفرض اگر وہ ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے سے پہلے اس ایران پر ایک بڑا حملہ کر دے. اسرائیل نے جو حملے کے اہداف مقرر کیے ہیں ان میں تہران ہے، اور تہران کے مغرب میں ترقوز آباد کا ایک شہر ہے، بہت چھوٹا شہر ہے لیکن وہاں ایٹمی سائٹ ہے، نیوکلس کی سائٹ ہے. فردو ہے، عراق ہے، بڑا پرانا تاریخی شہر، عراق نہیں عراق ARAK. اصفہان ہے، ماریوان ہے، بوشہر ہے جو ایران کی بندرگاہ بھی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 شہر ہیں، اور ان 7 شہروں کے علاوہ 3 شہر ایسے ہیں جن کے مضافات میں یورینیم کی مائنز ہے. یہ خراسان کے صوبے میں ہے، یعنی افغانستان کے اور پاکستان کے بارڈر سے جو علاقہ ملتا ہے، بلوچستان کا اور سیستان کا اور خراسان کا. تو ان علاقوں میں یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں یورینیم کی کانیں ہیں. اس کے علاوہ تہران سمیت 4 شہروں میں ایران کے ایٹمی ریسرچ کے مراکز ہیں. وہ جنگی نوعیت کے نہیں ہیں لیکن وہاں ایٹمی علوم پر اور ایٹمی ٹیکنالوجی پر ریسرچ ورک ہوتا ہے. وہ بھی اسرائیل کے حملے کی زد میں آ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ایٹمی نیوز کی سائٹ جو ہے یہ زیادہ تر سینٹرل ایران میں ہے، یعنی کیسپین سے لے کر خلیج فارس کے ساحل تک کا جو علاقہ پھیلا ہوا ہے. درمیان میں دائیں طرف بلوچستان اور سیستان وغیرہ کے علاقے اور پھر صحرائی علاقے آ جاتے ہیں، اور مغرب میں کردستان اور آذربائیجان کے علاقے آ جاتے ہیں، ترکی کا بارڈر آ جاتا ہے. ان کو چھوڑ کر بیچ میں جو ایران ہے، جس کو ہم مرکزی ایران کہہ سکتے ہیں، یہ جو نیوز کی سائٹ ہے یہ ساری کی ساری اسی علاقے میں ہے. جبکہ ایٹمی ریسرچ سینٹر اور مائنز کے جو سینٹر ہیں یہ مشرقی ایران میں ہے. تو گویا کہ مشرقی اور وسطی ایران سارے کا سارا اسرائیلی حملوں کی زد میں آ سکتا ہے. ویسے اربیل کے پاس یعنی کردستان اور آذربائیجان میں بھی کچھ ان کے بجلی گھر ہیں جو ایٹمی پلانٹ سے چلتے ہیں، ایٹمی بجلی گھر. تو اسرائیل ان کو بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ان 7 شہروں میں یہ حملے کرے گا. اچھا، اگر اسرائیل حملے کرتا ہے ان شہروں پر تو ماضی میں تو ایران کا رد عمل بہت ہی مایوس کن تھا، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی. وجہ یہ ہے کہ اس ایران کے پاس فضائی دفاع کا کوئی نظام نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت تھا روس نے دیا تھا وہ اسرائیل نے تباہ کر دیا. ایران کے پاس میزائل بہت ہے لیکن طیارے نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ہیں وہ بھی اتنے کام کے نہیں ہیں. اور نیچے سے راکٹ میزائل داغ کر حملہ آور ڈرونز یا طیاروں کو گرانے کا جو نظام ہے وہ بھی بہت ہی پور ہے اور بہت ہی کمتر درجے کا ہے. لیکن میزائلوں کی کمی نہیں ہے. اس کا مظاہرہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ یمن کے پاس بہت میزائل ہیں، اور شمالی یمن نے بہت میزائل چلائے ہیں، سمندروں میں بھی چلائے ہیں، سعودی عرب پر بھی چلائے ہیں، جنوبی یمن پر بھی چلائے ہیں، اسرائیل پر بھی داغے ہیں. لیکن ایران کے پاس ان میزائلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایران کے پاس کم سے کم 20 سے زیادہ اقسام کے میزائل ہیں، چھوٹی رینج کے بھی اور بڑی رینج کے بھی.
تو ایران کی طرف سے یہ جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جواب میں ان میزائلوں کو چلائے گا۔ اچھا، ان میزائلوں میں ایک خوبی بھی ہے اور ایک خامی بھی ہے۔ خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ تیز رفتار ہیں، اور تیز رفتار میزائل کو گرانا درمیانی رفتار کے میزائلوں کو گرانے کی نسبت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں لیکن مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمالی یمن سے داغے جانے والے میزائل، اگر 4 میزائل داغتا ہے شمالی یمن تو ایک ان میں سے اسرائیل پہنچ ہی جاتا ہے، ایک کم سے کم پہنچ جاتا ہے۔ وہ نشانے پر لگتا ہے یا نہیں لگتا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اسرائیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایران کا اسرائیل سے فاصلہ 1000 کلومیٹر بنتا ہے اگر میزائل سیدھا رخ اختیار کرے، اور اگر وہ ایران کے سینٹر سے داغے جائیں اور وہ تل ابیب تک جائیں تو ان میں اس فاصلے میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی 12، 14، 1500 کلومیٹر تک کا بھی بن سکتا ہے۔ تو اس فاصلے کے میزائل بھی ایران کے پاس ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ایرانی منصوبہ جو لیک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز کے حساب سے میزائل داغے گا۔ کتنے میزائل داغے گا؟ 50 بھی داغ سکتا ہے، 20 بھی داغ سکتا ہے، 15 بھی داغ سکتا ہے، 50 بھی داغ سکتا ہے، اور 100 بھی داغ سکتا ہے۔ جتنی اس کے پاس میزائلوں کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 100 میزائل بھی روز داغ سکتا ہے۔ اور پروگرام یہ ہے کہ میزائل باری کا سلسلہ ایران نے کچھ اس طرح کے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ وہ 1 مہینے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اچھا، ہمیں ظاہر ہے اس میں کئی قسم کے شک ظاہر کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں، اور کیا واقعی وہ 1 مہینے تک میزائل باری کر سکتا ہے۔ لیکن سوچیے، اگر یہ خبر سچ ہے یا اس کا 75% حصہ سچ ہے تو کیا اسرائیل ہر روز اپنی 12,000 سے زیادہ پناہ گاہوں کو ایکٹیو کرنے اور پورے ملک میں خطرے کے سائرن بجانے اور شہریوں کی ہر روز دن میں 3 مرتبہ دوڑ لگوانے کی سخت رکھتا ہے؟ 1 مہینے تک وہ یہ کام کرتا رہے تو اسرائیل کو اور اس کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال جو میزائلز کی تفصیل ہے ان میں جو سب سے بڑا میزائل ہے وہ ہے سی مرغ۔ سی مرغ ایک تصوراتی پرندہ ہے، ویسے ایک پرندہ جس کی دم بہت لمبی ہے اور جس کے سر پر کلگی بھی ہے اس کو بھی سی مرغ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک داستانی پرندہ ہے۔ یہ 4 سے 6,000 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا ایران سے جو بارڈر ہے وہ 1000 کلومیٹر اگر خط مستقیم میں اپنے جایا جائے، ایک سیدھی لکیر کھینچی جائے تو 1000 کلومیٹر بنتا ہے، اور اس میں 200-400 ڈیسٹینیشن کا، اور ایران جہاں سے یہ میزائل جو لانچر ہے فرض کیجیے وہ تہران کے پاس ہے تو 300 کلومیٹر کا اور اس میں ایڈ کر لیں، اور 100 کلومیٹر کا ادھر اور ایڈ کر لیں تو یہ 1400 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سی مرغ میزائل ہے یہ 4 سے 6,000 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا میزائل ان کے پاس وہ ہے ذوالجناح، یہ 4 سے 5,000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ ایک غائم میزائل ہے، یہ 3 سے 4,000 میل تک کا سفر کر سکتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ایران انہی کو داغے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسرائیل پر حملے کے لیے ایران کو جو میزائل چاہیے وہ 1500 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی کافی ہے۔ تو ان میں جناب ایک تو سفیر میزائل ہے جس کی رینج 2100 کلومیٹر ہے، ایک سمیل میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، اور ایک میزائل کا نام ہے خرم شہر جس کے 3 ماڈل ہیں، یہ بھی 2 سے 3,000 کلومیٹر تک کی مار کر سکتے ہیں۔ اور جو امکان ہے زیادہ وہ ہے شہاب میزائل، غدر میزائل اور اماد میزائل۔ اماد ہوتا ہے نا ستون، شہاب 3، غدر اور اماد۔ زیادہ امکان یہ ہے اور خبریں یہی ہیں کہ یہ 3 میزائل استعمال کیے جائیں گے۔ ان تینوں کی جو رینج ہے، شہاب سے مراد ہے شہاب 3، شہاب 3 کی رینج ہے 1300 کلومیٹر، اور غدر کی ہے 1600 کلومیٹر، اور اماد کی ہے 1800 کلومیٹر۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ شہاب 3، غدر اور اماد یہ میزائل ایران چلائے گا اسرائیل کی طرف، اور ان میں پے لوڈ لے جانے کی کتنی صلاحیت ہے، یعنی کہ کتنے وزن کا ہتھیار لے جا سکتے ہیں ان میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 500 سے لے کر 700 کلو گرام تک کا بارودی مواد ان میزائلوں پر لادا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اچھے خاصے بم ہوں گے جو اسرائیل پر گرائے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ خبریں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں
یہ ساری خبریں، یعنی یہ کہ اسرائیل نے خفیہ منصوبہ بنایا ہے کہ اچانک حملہ کیا جائے گا، اور یہ کہ ایران نے 1 مہینہ تک میزائل چلانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ساری خبریں امریکہ تک بھی پہنچی ہیں، بلکہ امریکہ تک تو ان سے سب سے پہلے پہنچ چکی ہوگی۔ تو اب دیکھنے کا کام یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ رکوانے کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، اسرائیل پر کس طرح دباؤ ڈالتا ہے، اسرائیل کو کس طرح گھیرے میں لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ اسی طرح چھڑی جس طرح کے ظاہر کی جا رہی ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ نتائج بعض اوقات بالکل برعکس نکلتے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کا سٹینڈ آف جو تھا، اس کے بارے میں پیش گوئی یہ تھی دنیا کے عالمی مبصرین کی کہ یہ ایک لمبی جنگ میں بدل سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کے فوجی ذرائع نے جو سوچا تھا اور جو بتایا تھا ہوا وہی۔ پاکستانی فوج نے اعلانیہ کہا تھا کہ یہ جنگ اگرچہ یہ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ ہم کریں گے، لیکن ہم مختصر سے مختصر وقت میں جنگ کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ 3.5 یا 4 دن کی جنگ میں پاکستان نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ خبریں ہوتی ہیں کہ اس مرتبہ تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ خبریں ہوتی ہیں کہ بھی کچھ نہیں ہونے والا اور معاملہ اچانک ہی بھڑک اٹھتا ہے اور اندازوں سے زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، جس طرح غزہ میں جو قتل عام ہوا جو 2 سال سے جاری ہے، اور جس میں فلسطینی ذرائع کے مطابق 2 لاکھ فلسطینی غزہ کے شہید ہو چکے ہیں، اور امریکی اور UN کے ذرائع کے مطابق 56,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، عرب دارالحکومتوں میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ غزہ پر اس طرح کی قیامت ٹوٹنے والی ہے، اور اب تو اسرائیل کا ایک بیان بھی آ گیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے والا ہے۔ غزہ کا تو اعلان وہ کر چکا کہ غزہ کو ہم نے ضم کرنا ہے، اور اب مغربی کنارے یعنی کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں جو کچھ طے ہوا تھا اور جو کچھ اوسلو معاہدے میں طے ہوا تھا، اسرائیل ان دونوں معاہدوں کو ٹھوکر مارنے کا اعلان کر چکا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی 2 قومی حل، دو ریاستی حل ہم نہیں مانتے، ہم اب فلسطین کا وجود ہی ختم کر دیں گے، مغربی کنارہ اور غزہ دونوں کو ہم اسرائیل کے اندر ضم کریں گے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، اور اگر نہیں تو میں پھر بتا دوں آپ کو کہ جو مغربی کنارہ آپ کو نقشے پر نظر آتا ہے، مغربی کنارہ در حقیقت ویسا نہیں رہا۔ مغربی کنارہ دریائے اردن کے مغرب میں ایک پٹی ہے جس میں بیت المقدس، جس کے بارڈر پر بیت المقدس ہے، اب تو خیر سارے کا سارا وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو آپ کو نقشے میں نظر آئے گا کہ یہ ایک مناسب رقبہ ہے فلسطینی ریاست کے لیے، لیکن حقیقت میں اس رقبے کا، مغربی کنارے کا 50% سے زیادہ رقبہ اسرائیل پہلے ہی ہتھیا چکا ہے، اور ان میں اپنی بستیاں بسا چکا ہے، وہاں سے فلسطینیوں کو نکال چکا ہے۔ اب جو مغربی کنارہ فلسطینیوں کے پاس ہے نام نہاد کنٹرول میں، کیونکہ وہاں اسرائیل کے ٹینک جب چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، جب اسرائیل کے جی چاہتا ہے طیارے بھیج کر وہاں بمباری کر دیتا ہے۔ بہرحال جو بھی رقبہ ان کے پاس ہے فلسطینی اسٹیٹ کے پاس، جس کو فلسطینی اتھارٹی کہتے ہیں، وہ 50% سے کم ہے، یعنی آدھے سے بھی کم، اور اب اسرائیل اس آدھے سے بھی کم علاقے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور اعلان کر چکا ہے، اور دنیا کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ اسرائیل کو اس سے روکے، سوائے یہ ہے کہ یورپ کوئی بڑا فیصلہ کر لے، جس طرح کہ اس نے برطانیہ نے خاص طور پر، فرانس نے اسرائیل کے ساتھ کچھ معاہدے معطل کیے ہیں، اس طرح کی کوئی کارروائی بڑی ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ فلسطین کا خاتمہ کرنے کا اسرائیل طے کر چکا ہے۔ اور اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے، جو کہ نقشہ سامنے آیا ہے، اور ایران پھر اسی اطلاعات کے اس پیکج کے تحت اسی کے مطابق جواب دیتا ہے، تو پھر اسرائیل کو اس مرتبہ بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور ایران کے ساتھ تو خیر اس نے برا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایران بھی اس کو چوٹ لگائے گا۔ اس مرتبہ پہلے کی طرح معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔